This is Al Firdaus Islamic Urdu channel, and I am your lecturer, presenter, and speaker, Dr. Taj Firdausi. Moses Nazireen Ikram, Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर ताज फिरदौसी मुखातिब। बात आज कुछ अजीब सी है, गैर मामूली है, मगर अब तो वो बहुत मामूली हो गई है। ये बात क्या है? गैर मामूली मामूली हो चुकी है। बात अजीब है और अब तो कॉमन हो चुकी है। बात है शौहर और बीवी के ताल्लुकात के इख्तिताम, तलाक से। लफ्ज तलाक जायज करार दिया गया इस्लाम में, मगर इस तलाक के लफ्ज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। अगर मसला तलाक का है तो उसके कई मराहिल हैं, हल होने के रास्ते भी निकलते हैं। आजकल इतने प्रॉब्लम्स तलाक के आ गए हैं कि उसे काउंट नहीं कर सकते। कोई इसकी वजह ये है, कोई वो, कोई तो कुछ मामलात मेरे पास आए। मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या थी तलाक होने की, तो लड़की वालों ने कहा वो जो लड़का है वो भिखारी है, हर वक्त पैसे मांगता है, लाने के लिए कहता है, ये कहता है वो, और उसके कैरेक्टर बहुत खराब है, उसकी आदत, वो पैसे वो आयाशी में उड़ाता है। और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो कुछ नहीं करती, ना उसे कुछ करना आता है, ना कुछ उसे घर संभालना आता है, कुछ नहीं, बस टीवी पर बैठती है, फोन लेती है और सोती रहती है। अब बात ये है कि दोनों की बातें अलग अलग हो गई। ये उन पे इल्जाम, वो इन पे इल्जाम। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, हमें उससे जानने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ ये बात की कि इस्लाम शादी को क्या करार करते हैं, क्या देते हैं मुकाम। सूरत निसा में देख लीजिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो किया है वो मेरी सुन्नत है। और उनकी सुन्नत अभी क्या हो रही है? खेल तमाशा, बस बातें हो गई, कबूल किया 3 बार और तलाक 3 बार, किस्सा कबूल किया और 3 बार तलाक, को 3 बार में ये आया और वो गया, किस्सा खत्म। मगर जब आपके दिल पर वो दाग लग जाता है, बात सच्ची भी हो कि हाँ गलती दूसरों की तरफ से ही है, तो उसका तरीका है। अगर किसी को अंदर कैंसर है या हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसकी ओपन सर्जरी भी है, और आजकल तो पूरा एंडोस्कोपी से डालने के बाद, पूरी तरह देखने के बाद, हर चीज का इलाज, हर चीज का इलाज है। मगर लोग क्या कहते हैं कि जो सामने आया उस सामने देखते हैं और छुटकारा हासिल करने का तरीका देखते हैं, तलाक एक हथियार हो गया, छोड़। मगर आपको जानना चाहिए कि इस लफ्ज तलाक से सिर्फ ये लड़की या लड़का या शौहर या बीवी जुदा नहीं होते, उनकी सारी जिंदगी आने वाली उनकी उसकी नस्ल और इधर के खानदान सफर करता है। वो एक नहीं बल्कि वो सारों को लेकर डूबता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। मर्द कहते हैं हाँ हमारी कोई बात नहीं जी, हम तो मर्द हैं, हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए, बड़ी आसानी से कहते हैं वो तो बद अखलाक थी। और वो औरत जब वो धब्बा दाग अपने बदन पे, अपने सीरत पे लेकर जाती है तो वो दाग जिंदगी भर उसका पीछा करता है, चाहे सच हो या झूठ हो या तोहमत लगी हुई बात हो।
تو پھر اسے کس طریقے سے سلجھایا جا سکتا ہے؟ تھوڑا پیچھے کی طرف چلتے ہیں، 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسی شادی شدہ زندگی گزارتے تھے، مل جل کر، جیسا کہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنی چاہیے، ان کی کتنی عزت، کہاں تک ان پہ مہربانی کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، وہ آٹا گوند کر دیا کرتے تھے جب وہ پکانے کے لیے، وہ کپڑے دھو کر دیا کرتے تھے جب وہ کپڑوں دھونے کے لیے بیٹھتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کیا ہے، میں نے دیکھا ہے شوہر سو کالڈ ہسبینڈ فرعون جیسا بیٹھ کر، جی میرے لیے چائے لے کر آئے، ہاں جی وہ وہاں پر رکھی ہوئے، اوہ مجھے پتا ہی نہیں، ابھی یہ ٹھنڈی ہو گئی، جاؤ گرم کر کے لے آؤ۔ یہ بات طریقہ ہے کہنے کا؟ کسی نوکرانی کو اگر یہ کہیں گے تو نوکرانی دوسرے دن آئے گی نہیں، وہ کہے گی جائے صاحب اب دوسروں کو دیکھ لیجئے، دوسری نوکرانی رکھ لیجئے، اور یہ نوکرانی چھوڑ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کی اولاد اگر ہے تو ان کی خاطر گھٹ گھٹ کر جیتی ہے، گھٹ گھٹ کر مرتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہے، اولاد نہیں ہے طلاق ہو گئی، مگر یہ جو نام، یہ جو داغ، جو نیک سیرت بیوی لے کر جاتی ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں، کی کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اچھا اگر وہ صحیح بھی ہے یہ بات کہ عورت میں غلطی تھی یا مرد کی غلطی، تو ان غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے قتل کر دیا ہو گیا، سیکشن ڈال دیا اس کے اوپر ختم ہو گیا پھانسی، یہ نہیں ہے۔ اگر کسی میں کچھ کمی ہے، کسی بات میں اگر غلط آ گئی ہو یا ہو گئی ہو تو انڈرسٹینڈ کے ساتھ پھر اسے اثر نو شروع کیجئے اپنی زندگی کو انڈرسٹینڈ کے ساتھ۔ اللہ تعالی سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو شب معراج تھی، واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی بیٹی سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے فرماؤ کہ وہ ایسی کون سی راز کی بات ہے جو معراج میں ہوئی، جو ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئی، نہ کی گئی ہو، وہ بات پوچھ کر مجھے سنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور انہوں نے پوچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے جب معراج گئے تھے آپ، رات آئے، وہاں پر جو باتیں ہوئی اس میں کوئی راز کی بات ہے وہ مجھے بتائے۔ تو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے راز کی بات، مگر جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتا دیتا ہوں، وہ راز نہیں، چلیے اس کا بھی میں آج انکشاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں کہا کہ جب کوئی ایک شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے انسانوں کو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے ان لوگوں کو جمع کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے سب سے بڑا اجر دے گا۔ نمازی بھی وہ نہیں لیتا ہے، حاجی بھی نہیں، متقی بھی نہیں، پرہیزگار حافظ بھی، وہ مقام جو وہ سب سے بڑا ہے اجر کا، اس شخص کو دیا جائے گا جو کسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والد سے اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بیان کرتے ہیں، تو وہ خوش ہونے کی جگہ رونے لگتے ہیں۔ تو بیٹی پوچھتی ہیں، یا ابا جان یہ تو اتنی بڑی راز کی بات اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی اچھی بات معلوم ہو گئی، اتنی اچھی بات راز کی معلوم ہو گئی تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی جب کسی
دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو یا دو بچھڑے ہوں کو ملا دیتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا اجر. اور کوئی بیچ میں کچھ باتیں ایسی ویسی کر کے ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ان کو جدا کر دیتا ہے، دلوں کو توڑ دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، تو پھر اسے جہنم 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 کی بدترین جہنم اس کے لیے ہوگی. یہ تو حقیقت ہے. جو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ کے لیے مائنس کے لیے سب سے گری مائنس جہنم کی بات ہے. اس کے لیے میں رو رہا ہوں. آج جب کوئی دیکھتے ہیں کہ ان کے وائف اینڈ ہسبینڈ ملے ہوئے ہیں، جلن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں حسد ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے بوڑھا بوڑھی اتنی عمر ہو گئی، شادی ہو کے 10-15، ابھی بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسا کہ او لو برڈز. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ بھی عمر ہے کیوں؟ سب اس کے لیے عمر چاہیے، محبت کے لیے عمر چاہیے. کیا مذاق ہو گیا ہے. چاہت سے بات بھی کر لیتے ہیں تو لوگ جل یہ کہاں سے جلن کے آ گئی؟ یہ شیطان داخل کرتا ہے. وہ اب کہتا ہے کہ اب ان دلوں کو توڑ دو، کچھ کسی قسم سے غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ ڈال دو، تھوڑی سی کٹ 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 کٹ. جب ٹوٹ گئے تو چلو میرا کام ہو گیا. شیطان کہتا ہے کہ آج کل تو میرے چیلے ہر جگہ موجود ہیں، مجھے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا حسد تھوڑا سا ڈال دوں دل میں، بس آگ لگ گئی. چنگاری ڈال دو، بس آگ لگا دیتے ہیں لوگ. تو شیطان کا کام کر رہے ہیں. اچھی شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر تعریف کرنا چاہیے، حسد نہیں بلکہ اسے رشک کہتے ہیں. رشک اس لیے کہ اللہ کو جائز ہے کہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنا پیارا جوڑا ہے، اتنی پیاری زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اسی طریقے کی زندگی ہر مومن ہر مومنہ ہر مسلم ہر مسلمہ کو عطا فرما دے. ہماری زندگی میں ایسی ہی چاہت. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کتنی عمر ہو گئے مگر وہ اپنی بیوی کو اسی طریقے سے چاہ رہے ہیں جیسا وہ پہلے دن سے چاہ رہے تھے. وہ آتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے مسکرا کے ہی بات کرتے ہیں، اونچی آواز کو کبھی نہیں سنا. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلام اسی کو کہتے ہیں. اب آپ بات ہو رہی تھی طلاق کی، تو اس کو کیا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ توڑنے کے، شیطان کا کام جوڑنے کی کیجیے. جو غلطی ادھر کی ہو یا ادھر کی، ان غلطیوں کو دھو دیجئے. اور یہ کام آپ کر دیں گے، دونوں دلوں کو دونوں زندگیوں کو ملا دیں گے، تو سب سے بڑا اجر، 1000 لاکھوں حج سے بھی بڑا، جنت الفردوس سے بھی اونچا مقام اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زبان سے کہا ہوا، انہی کی بات حضور نے یہ راز کی بات بتائی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جہاں کہیں آپ کہیں نہ کہیں کسی بات پہ جب لوگوں میں کچھ پھوٹ ہوتی ہے، یا دیکھا ہے کہ آپ شادی شدہ زندگی میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں آ رہی ہیں، فوراً آپ جائیں اس بات کو نکال دیجئے، ان کو پھر سے ملا دیجئے. آپ بیٹھے بیٹھے 1000 حج کا ثواب کر لیجئے، آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے. بس ملا دیجئے، غلط فہمیاں دور کروا دیجئے، اور یہ ایک بار کسی کی یہ ایک زندگی پہ ملا دیجئے، آپ کی زندگی سمجھے کہ آخر سنور گیا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. میرے یہ ویڈیوز ساری زندگی سارے لوگوں کے لیے ہے، سارے امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے لیے ہے. یہ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ایک نہیں بلکہ 10 نہیں 100 1000 میں سے آپ بانٹ دیجئے، اسے شیئر کر لیجئے، سبسکرائب کروا دیجئے. کیونکہ ہم جب بھی فردوس کے چینل پہ بیٹھتے ہیں، یا بائت الفردوس BYT بائت الفردوس، وہ انگلش کا چینل ہے. جن کو اردو نہیں ان کو بیت الفردوس، یہی بات میں نے انگلش میں کہی ہوئی ہے، وہ ان کو پہنچا دیجیے. آپ کا یہ پیغام پہنچانا بھی وہی اجر رکھتا ہے، وہی سب سے بڑا اجر رکھتا ہے. اللہ آپ کو اس کا اتنا اجر دے گا جسے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.